بسم الله الرحمن الرحیم۔ مرحوم محمد رضا قاضی صاحب، مرحومہ فاطمہ بائی قاضی، مرحومہ معصومہ قاضی، مرحومہ بطول قاضی اور حاضرین کے جتنے مرحومین شہداء ملت جعفریہ سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطيبين الطاهرين معصومين۔ سمجھ کے دعائے سرکار امام زمان۔ اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, और जिस मकसद ज़िंदगी की वजह से मजालिस में तशरीफ़ लाते हैं उन मकासद में भी हम सबको कामयाबी अता फरमा दे। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर आयत कि हम अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ पलट के चले जाएंगे, इसका सबूत यही मजलिस है कि वो लोग जो हमारे दरमियान रहते थे आज हम उनकी यादों में मजालिस बपा करवाते हैं। और इंसान अगर कुछ चीज़ों पर गौर करे कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जिसकी दुनिया में मेरे वजूद में उनसियत नहीं होती, लगाव नहीं होता, लेकिन मरने के बाद उन्हीं चीज़ों से मुझे याद किया जाता है। कि मैंने अर्ज़ किया था कि अगर कोई दुनिया से चला जाए, अगर बीमार की अयादत के लिए कोई जाता है तो फूल लेकर जाता है, केक लेकर जाता है, फल लेकर जाता है। लेकिन अगर कोई मर जाए और आप उसको देखने जाएं, उसके जनाजे पर जाएं, तो आप क्या लेकर जाते हैं? न फूल लेकर जाते हैं, न फल लेकर जाते हैं, न केक लेकर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें मरने वाले के काम आने वाली नहीं हैं। ज़िंदा होगा तो फूल को देखकर खुश होगा, ज़िंदा होगा तो बीमार जिस्म होगा, थोड़े फल खा लेगा तो तवानाई आएगी। लेकिन अब ये मर चुका है, अपना फल इसके काम आएंगे, न केक इसके काम आएगा। क्यों? क्योंकि जिस जिस्म को फल और फूल दे रहा था वो जिस्म तो मर चुका है। जिस जिस्म को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, इसकी ये चीज़ें काम की नहीं है। तो हम जब उसके जनाजे पर जाते हैं या अयादत के लिए, ताज़ियत के लिए उसके घर जाते हैं, तो क्या लेकर जाते हैं? कोई फ़िज़िकल चीज़ लेकर नहीं जाते हैं। वहाँ 4 लोग जमा होते हैं और कहते हैं कि इस मरहूम के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ा जाए। कितनी कीमती है ये सूरह फातिहा। जब तक ज़िंदा था इसे एहसास भी नहीं था कि यही सूरह फातिहा मरने के बाद मेरे काम आएगी। हर बंदा जो मेरे घर में मेरे ताज़ियत के लिए आएगा वो एक सूरह फातिहा लेकर आएगा। तभी खुदा ने दिन में हर नमाज में सूरह फातिहा को वाजिब किया, ताकि तेरे वजूद में कुरान से उनसियत पैदा हो और तू जान सके कि मरने के बाद भी अगर कोई चीज़ काम आती है तो यही कुरान है। और उसकी मिसाल मैंने इस तरह दी थी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, कई चीज़ें खुदा इस बच्चे को देता है, लेकिन बच्चा उन चीज़ों की न कदर को जानता है न कीमत को जानता है। ये छोटा सा बच्चा जो माँ के पेट में घूम रहा होता है, 7 महीने का, 8 महीने का, इस बच्चे से पूछो कि तुम्हारी आँखें किस काम की हैं, बच्चा कहेगा बेकार की हैं, मेरा कोई यूजेज है ही नहीं इन आँखों का। अच्छा, आपको अल्लाह ने कान दिए हैं, ये किस काम के हैं? ये बच्चा कहेगा ये कान भी मेरे काम के नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने ज़बान दी है, ये किस काम के हैं? कि ये ज़बान भी मेरे काम की नहीं है। ये टांगे, ये हाथ, कहेगा कोई भी चीज़ मेरे काम की नहीं है। अच्छा, तुम्हारे काम की कोई चीज़ है तो क्या है? कहेगा ये जो बंद नाफ है, ये जो पाइप होता है जिसके ज़रिए से ग़ज़ा जा रही होती है, का मेरी ज़िंदगी यही बंद नाफ है, मेरा सब कुछ यही है। लेकिन उसे ये एहसास नहीं, ये जो हाथ दिए गए हैं ये माँ के पेट के लिए नहीं दिए गए, ये किसी और दुनिया के लिए दिए गए हैं। और उन हाथों और पाँवों और कानों और आँखों को अगर परफेक्शन मिल रही है तो इसी नाव से मिल रही है। ये नहीं कि ये नाव किसी काम का नहीं है। अगर ये होगा तो हाथ कंप्लीट होंगे, अगर ये होगा तो वजूद कंप्लीट होगा। लेकिन सब कुछ ये भी नहीं है कि तू सब कुछ उस बंदे नाव को समझ ले। और इसको कब एहसास होता है? जब उस माँ के पेट से निकल कर एक और दुनिया के पेट के अंदर आता है। अब जब आंखों को खोलता है और दुनिया की रंगीनियों को देखता है, उसे एहसास होता है मैं किस अंधेरे में था। जिस दुनिया को मैं अपनी कायनात समझ रहा था उससे बड़ी एक और कायनात है, उससे बढ़कर कुछ नेमतें हैं।
اب اسی بچے کو جو پہلے کہہ رہا تھا میری پوری کائنات ماں کا پیٹ ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے اور یہاں کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، یہاں کی خوشبوؤں کو دیکھتا ہے، یہاں کی محبتوں کو دیکھتا ہے، اب اسے کہو کہ تمہیں واپس اس دنیا میں جانا ہے جہاں سے تم یہاں آئے ہو، کہ نہیں وہ تو بہت چھوٹی سی دنیا تھی، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، جسٹ وہاں پیٹ میرا بھر رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ معصوم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب انسان دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، اس کی کیفیت وہی ہے جب ماں کے پیٹ میں تھا، یہ اپنا سب کچھ اس دنیا کو سمجھتا ہے، کہتا ہے لذت ہے تو یہ، مزہ ہے تو یہاں پہ، جینا ہے تو یہاں پہ، زندگی ہے تو یہاں پہ، اب اسے کہو کہ کسی اور دنیا میں جانا ہے۔ جس طرح وہ بند ناف کو چپکا ہوا تھا اور کسی اور دنیا میں جانے کے لیے اس بند ناف کا کاٹنا ضروری تھا، جب تک اسے نہ کاٹا جاتا اس دنیا میں نہ آتا۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب اس دنیا میں آتا ہے اس کے لیے بند ناف اس کا جسم بن جاتا ہے، یہ کہتا سب کچھ ہے تو میری باڈی ہے، سب کچھ ہے تو میرا جسم ہے، لیکن فرمایا جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے بند ناف کا کاٹنا ضروری تھا، اسی طرح اس دنیا سے اس عالم میں جانے کے لیے اس جسم کا کٹنا ضروری ہے۔ جب تک یہ جسم نہیں کٹے گا تم کسی اور عالم میں اور کائنات میں جا نہیں سکتے۔ اب معصوم کا جملہ جب مرنے والا مر جاتا ہے اور اس کائنات کے عوالم کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے کاش میں کئی سال پہلے مر چکا ہوتا۔ جب وہاں کی لذتوں کو دیکھتا ہے، جب وہاں کی پرواز کو دیکھتا ہے، جب وہاں کی لامحدود دنیا کو دیکھتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے جس دنیا میں جی رہا تھا وہ تو بہت چھوٹی دنیا تھی۔ تبھی فرمایا جب انسان حقیقت آخرت کو سمجھ لیتا ہے تبھی معصوم فرماتے ہیں یہ موت کی تمنا کرتا ہے، یہ خواہش موت کرتا ہے، کیونکہ یہ سمجھ لیتا ہے اگر حقیقی لذت کہیں پر ہے تو وہ مرنے کے بعد ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں جلدی سے آگے بڑھوں گا کیونکہ 45 منٹ ہے میرے پاس۔ تو تب تک کسی چیز کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی جب تک اس چیز کو دیکھا نہ جائے۔ اگر ہم کسی کے حسن کا گرفتار بھی ہوتے ہیں پہلے اس حسن کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے کیوں ہے، اور کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے کیوں نہیں ہے، کیوں ہم نے علی کو دیکھا نہیں ہے پر علی کو سنا ہے، ہم نے مولا حسین کو دیکھا نہیں ہے لیکن امام حسین کو سنا ہے۔ جب ان کی خوبیاں ہم نے سنی تو ہمارے دل میں آقا حسین کی محبت آ گئی۔ تو جتنا جس کی خوبیوں کو پڑھو گے اتنی محبت تمہارے دل میں آئے گی۔ اگر اس قرآن میں سورہ واقعہ ہے تو قرآن میں سورہ الرحمن بھی ہے۔ تو فرمایا اگر موت سے محبت چاہیے تو علماء اور معصومین فرماتے ہیں سورہ رحمان کو کثرت سے پڑھا کرو۔ جب اللہ کی نعمتوں کو پڑھو گے تو تمہارا وجود بھی ان نعمتوں سے سرشار ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا اے بندہ خدا یہ دنیا جس میں تو جی رہا ہے یہ آخرت کا عکس ہے۔ یہ نہیں کہ خدا نے دنیا کی لذتوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا، نہیں۔ خدا کہتا ہے جب میں نے تجھے وجود دیا ہے تو اس وجود میں نے ضرورت کھانا بھی رکھی ہے، ضرورت پانی بھی رکھی ہے، ضرورت ازدواج اور شادی بھی رکھی ہے۔ اس وجود کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں تجھے کسی ضرورت سے روکتا نہیں ہوں۔ مسیحیت اور کرسچن کے دین کی طرح کہ انہوں نے شادی کو منع کر دیا، یا بدھزم کی طرح کہ انہوں نے انسانوں پر نعمتہائے دنیائی کو منع کر دیا، فرمایا دین ایسا دین نہیں ہے۔ ہمارے دین میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، یعنی دونوں سوچ اور سمجھ ہونی چاہیے۔ کمانے والی عقل بھی ہونی چاہیے اور آخرت کو بچانے والی عقل بھی ہونی چاہیے۔ اگر آخرت کو بچانے والی عقل ہے اور کمانے والی عقل نہیں ہے یہ بھی انسان ناکام ہے۔ اگر کمانے والی عقل ہے پر آخرت کو بچانے والی عقل نہیں ہے یہ بھی انسان ناکام ہے۔
جس کے پاس دونوں عقل موجود ہوں، یعنی کمانے والی عقل بھی ہو اور آخرت کو بچانے والی عقل بھی ہو. کیونکہ انسان یا دیوار کے اس سائڈ پہ گر جاتا ہے یا دیوار کے اس سائڈ پہ، کوئی دیوار کے اوپر چل نہیں پاتا. حضور فرماتے جب یہ میان روی تمہارے وجود میں آئے گی، اب تو اپنی دنیا کو بھی بچا سکتا ہے، اپنی آخرت کو بھی. یاد رکھنا خدا نے کبھی کسی لذت کو تمہارے اوپر حرام نہیں کیا. اگر کوئی لذت تمہارے اوپر حرام کرتا بھی ہے وہ تمہاری خاطر کرتا ہے. مثلا لذت شراب کو انسان کے اوپر حرام قرار دیا. سارے انگریز شراب پیتے ہیں لیکن مسلمان کے لیے شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ فرمایا کیونکہ شراب جس قوہ الہی کو اللہ نے تمہارے وجود میں رکھا تھا، جسے ہم عقل کہتے ہیں، یہ شراب اس عقل کو زائل کر دیتی ہے. جب انسان شراب کی حالت میں ہوتا ہے وہ تمام تر جذبات اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر وہ کسی بڑی پل پہ کھڑا ہوگا اور اسے ایک حسین منظر نظر آئے گا، اندر سے دل کرے گا کہ وہ جمپ مارے. اگر شراب کی حالت میں نہیں ہوگا عقل اسے روک لے گا کہ بھائی اگر جمپ مارو گے تو مر جاؤ گے. لیکن جب شراب پیے گا اس کی عقل زائل ہو جائے گی. اب یہ وہی کرنا چاہے گا جو اس کا نفس کہتا ہے. تو فرمایا کیونکہ تجھے مقام انسانیت تک لا کے رکھنا تھا اور یہ عقل ہے جو تمہیں انسان بناتی ہے، تبھی خدا نے شراب کو حرام کیا. فرمایا جتنی لذتیں دنیا میں موجود ہیں یہ آخرت کا عکس ہیں. خدا نے ایک جھلک تجھے حسن کی دکھائی. یہ باغ، ان کو عربی میں جنت باغ کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا حسن سیروا فی الارض، زمین میں سفر کرو تاکہ دنیا کے حسن کو دیکھو اور یہ سوچو جو دنیا کا حسن اتنا حسین بنا سکتا ہے وہ آخرت کو کتنا حسین بنا سکتا ہے. اس کی میں نے کئی سال پہلے ایک مثال دی تھی کہ انگلینڈ میں ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی کا ہار گم ہو گیا. تو بادشاہ نے پورے شہر میں اعلان کیا جو میری بیٹی کا ہار ڈھونڈ کے لائے گا اسے فار ایگزامپل 1000 پاؤنڈ دیے جائیں گے. تو ایک بندہ اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، بہت تلاش کیا لیکن اسے کہیں ہار ملا نہیں. ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک نالی تھی جہاں سے گندا پانی جا رہا تھا، اس کو اس نالی کے اندر وہ ہار نظر آیا. اب اس نے کہا پانی گندا ہے، ہار نکالوں تو کیسے نکالوں؟ اس نے ایک مرتبہ ایک لکڑی لی، وہ نالی درخت کے نیچے تھی، درخت کی ایک لکڑی اتاری اور اس لکڑی سے اس ہار کو نکالنے کی کوشش کی. کہتا میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ ہار نہ نکلا. 1000 پاؤنڈ کی بات تھی، کرے تو کیا کرے. ایک مرتبہ کہتا ہے میں خود نالی میں اترا، اپنے پاؤں مارا، اچھا ہار نظر آ رہا ہے لیکن جب اٹھانے کی باری آتی ہے تو میرے پاؤں کو لگتا ہی نہیں، جیسے وہاں پہ ہے ہی نہیں. پریشان ہو گیا. میں نے کہا شاید پاؤں سے نہیں نکل رہا، اپنے ہاتھوں کو اس گندگی میں ڈالا، ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی پھر بھی ہار نکلنے کا نام نہیں لے رہا. اب کپڑے گندے ہو گئے، ہاتھ گندے ہو گئے، وجود نجس ہو گیا لیکن ابھی تک اسے ہار نہیں ملا. کہ اسی درخت کے سائے میں بیٹھا اور سوچ رہا ہوں دور سے نظر تو آ رہا ہے لیکن یہ میرے ہاتھ لگ کیوں نہیں رہا. کہ اتنے میں ایک درویش، ایک فقیر وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے کہا چلو اس سے مشورہ کرتا ہوں، جو انعام ہوگا اسے ہم آدھا آدھا کر لیں گے. فقیر اور درویش کو بلایا کہ قبلہ یہ ہار نظر آ رہا ہے، اس کا انعام ہے 1000 پاؤنڈ، اگر آپ میرے لیے نکال لیں تو 500 پاؤنڈ آپ کے ہوئے، 500 پاؤنڈ میرے ہوئے. فقیر نے ایک مرتبہ غور سے ہار کو دیکھا، اس کے وجود کو دیکھا، پورا وجود گندگی سے نجس ہو چکا ہے. مسکرایا کہ سارا انعام تیرا، لیکن جہاں تو ہار کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں تو ہار ہے ہی نہیں. جہاں سے تو تلاش کر رہا ہے کہ ہار نکلے وہاں تو ہار ہی نہیں. فقیر کہنے کا کیا مطلب، مجھے نظر آ رہا ہے. کیسے نہیں ہے؟ کہ بندے خدا ذرا اوپر دیکھ. اس نے جیسے اوپر دیکھا تو درخت پہ وہ ہار لٹکا ہوا تھا. کہا جو نالی کے اندر ہے وہ اس ہار کا عکس ہے، جو حقیقت ہے وہ اوپر ہے. یہی تو علی کا جملہ ہے، دنیا آخرت کا عکس ہے، کبھی عکس کے پیچھے اپنے وجود کو نجس نہ کر دینا. اصل جو لذتیں ہیں وہ وہاں پر ہیں، تو عکس کے لیے خود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ دنیا عکس ہے. کیوں؟ کیونکہ فرماتے دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو. کوئی ایسی، آیت اللہ تصغیر فرماتے ہیں کوئی ایسی لذت نہیں. لذت نکاح انتہا نجاست، لذت کھانا انتہا نجاست، لذت پانی انتہا نجاست.
ہر لذت کی انتہا کیا ہے؟ نجاست ہے۔ تو کہ انسان تو ایسی لذتوں کا عاشق کیوں بنتا ہے جن کی ابتدا تو لذت ہے پر انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذتوں کے عاشق بن جن کا ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو۔ تیرا وجود اعلیٰ وجود ہے۔ تبھی اہل بیت کی جو سلیکشن تھی اس کا معیار ظاہر نہیں تھا۔ اگر وہ شادی بھی کرتے تھے، ہاں ظواہر یقیناً اثر رکھتے ہیں کیونکہ جسم کو جسم کے ساتھ ہی رہنا ہے، یہ نہیں کہ وہ معیار نہیں رکھتے، لیکن پرائرٹیز میں یہ نہیں تھا۔ فرسٹ پرائرٹی جو اہل بیت کی تھی وہ اخلاق تھا، کیونکہ حسین چہرے کے ساتھ ہفتہ رہ لوگے، 10 دن رہ لوگے، مہینہ رہ لوگے، لیکن اصل جو انسان کا میلاب ہوتا ہے وہ اخلاق ہے۔ اگر یہ خاتون حسین سے حسین ہو لیکن اس کا اخلاق اچھا نہ ہو تو کس کام کی؟ تبھی فرمائے کیونکہ یہ جو حسن ہے اس کو فنا ہے۔ 20 سال کی ہوگی حسین ہوگی، 40 سال کی ہوگی بوڑھی ہو جائے گی، لیکن اگر اخلاق مند ہوگی 20 سال میں بھی اخلاق ہوگا، 40 سال میں بھی اخلاق ہوگا، 60 سال میں بھی اخلاق ہوگا۔ تو تمہیں کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، شکل کے ساتھ نہیں۔ ہاں شکل ضروری ہے، ہم نہیں کہتے شکل ضروری نہیں ہے، معصوم فرماتے ہیں سب چیزیں دیکھا کرو، لیکن جس چیز کو معیار بناؤ وہ معیار انٹرنل صفات ہونی چاہیے، ایکسٹرنل صفات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی ایکسٹرنل صفات کی وجہ سے آج مسلمان 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کسی نے انٹرنلی نہیں دیکھا کہ علم کس کے پاس زیادہ ہے، زہد کس کے پاس زیادہ ہے، تقویٰ کس کے پاس زیادہ ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بوڑھا کون ہے، عمر میں کون بڑا ہے۔ تو عمر کے اعتبار سے ملتا ہے کہ مولا علی اور جناب سلمان فارسی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ظاہری اعتبار سے ایج میں سلمان بڑے ہیں اور جناب سلمان کی زندگی پڑی، اب اس پہ ایران میں ایک سیریل بھی بن رہا ہے، کس طرح ایک شخص ایران سے اٹھتا ہے اور عربستان کی وادیوں میں آتا ہے۔ کئی مرتبہ سلمان کو اس کے باپ نے گھر میں بند بھی کر دیا تھا، کیونکہ یہ نقل والی عقل پہ نہیں چلتا تھا، یہ جستجو کرتا تھا، تحقیق کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک نبی آئے گا عربستان کی زمین سے اور پیغام حق دے گا۔ جب اس کے کانوں تک یہ خبر پہنچی، اپنے ملک کو چھوڑ کر عربستان کے ریگستانوں میں پہنچا، اور یہ نہیں کہ نبی سے مل کے واپس چلا جائے۔ یہ بھی ایک نقطہ مثبت سلمان ہے، تب تک رہا جب تک نبی سے پورا علم لے نہ لے، مالا مال ہو کر آ جائے۔ ایک مرتبہ مومن کربلا جاتے ہیں، ہاں بھائی مولا کی زری کو چوم کے آ گئے، سوال ہے تم مولا حسین کے وجود سے لے کر کیا آئے؟ وہ کون سا فیض ہے جو کربلا جانے کے بعد تجھے ملا، ایک پازیٹیو پوائنٹ تمہارے وجود میں آ گیا ہو؟ دبئی بھی جاتے ہو تو کچھ شاپنگ کر کے آتے ہو، کچھ چیزیں لے کر آتے ہو گھر میں، کسی کنٹری میں جاتے ایک سوغات لے کر آتے، ایک مٹیریلسٹ شاپنگ کر کے آتے ہو۔ لیکن سوال یہ امام حسین کے پاس جا کے مجھے مٹیریلسٹ شاپنگ تو نہیں کرنی نا، میں جب کربلا گیا وہاں سے لے کر کے آیا۔ یہی مسئلہ تھا کہ عرب رسول کے ساتھ رہے پر رسول سے کچھ لیا نہیں۔ سلمان اہل بیت کے ساتھ رہا اور منا اہل البیت بن گیا۔ ان کے ساتھ رہ کر ان جیسے بن جاؤ، یہ کمال تھا جناب سلمان کا۔ ہر جنگ میں رہا، جنگ یہ خود خندق، عربوں میں خندق نہیں کھودی جاتی تھی، خندق کا مشورہ سلمان نے دیا کیونکہ یہ ایرانی اپنی جنگوں میں خندقیں کھودتے تھے، جس خندق کی وجہ سے جنگ احزاب یا مختلف جنگوں میں اسلام کو فتح ملی۔ تو مولا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اہل بیت بتانا چاہتے ہیں جس انسان میں جد و جہد ہو، جو انسان اپنی زندگی کے فیصلے اپنے عقل سے کرتا ہو، مٹیریلسٹ فیصلے نہ ہوں، اپنے انٹرنل وجود کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی زندگی میں قدم اٹھائے۔ کہ آج مجھے یہ تو پتا ہے کہ مولانا میں نے اتنی جاب کی، 40 ایئرز میں نے جاب کی، ریٹائر ہو گیا ہوں، اور اب مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا بینک مثلاً یا فلاں جگہ سے مجھے الاؤنس ملے گا، اتنے پیسے ملیں گے۔ اچھا جب تم ینگ تھے تو تمہارے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ تھے، آج تم 40 ایئرز 50 ایئرز کے تمہارے اکاؤنٹ میں فار ایگزامپل 2 کروڑ ہیں۔ تو یہ پلس پوائنٹ ہے مٹیریلسٹ کہ میں نے مال دنیا 20 سال میں اتنا جمع کیا، لیکن سوال یہ آج میں 60 سال کو گیا، میں نے انٹرنل اپنے وجود میں کتنا بیلنس جمع کیا ہے کہ جب مر جاؤں تو یہ بیلنس شو کروں ملائکوں کے سامنے میں اتنا لے کر آیا ہوں، اللہ کے سامنے شو کروں کہ خدا میں اتنا لے کر آیا ہوں۔ یہ سوچ اگر کسی بندے میں ہو تو فرق نہیں پڑتا وہ مومن کس زمانے میں پیدا ہوتا ہے، وہ اہل بیت سے پہلے پیدا ہوتا ہے، وہ اہل بیت کے بعد پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اہل بیت اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔
کیونکہ اس کا وجود کائنات کے لیے باعث نور ہے۔ ایک چھوٹا سا بلب اگر ایک تار الیکٹرانک تار سے وصل ہو جاتا ہے تو ایک کمرے کو روشن کر دیتا ہے، اور اگر انسان کے وجود کی تار اہل بیت کے علم سے متصل ہو جائے کہ اس میں ایک بلب سے زیادہ پاور نہیں ہوگا۔ ایک سمپل سا بلب ہے، ایک الیکٹرانک سے اگر بٹن بند کرو، مہنگے سے مہنگا بلب بھی نہیں جلتا، مہنگے سے مہنگا بلب 10,000 کا ایک بلب لے کر آؤ، 10 لاکھ کی ایک اے سی لے کر آؤ، لیکن اگر گھر میں کرنٹ نہ ہو یہ اے سی کام نہیں کرتی۔ اسی طرح کتنے بھی بڑے باپ کے بیٹے کیوں نہیں ہو، لیکن اگر تمہارے وجود میں وہ کرنٹ نہیں ہے، وہ اتصال نہیں ہے، جو اتصال نور ہے، تب تک تمہارا وجود کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب سلمان علی کے سامنے بیٹھے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ مولا علی کیا کرتے ہیں کہ سلمان بھی کھجوریں کھا رہے ہیں، گٹھلیاں رکھتے جا رہے ہیں، علی بن ابی طالب بھی کھجوریں کھا رہے ہیں، گٹھلیاں رکھتے جا رہے ہیں، لیکن مولا نے ایک عجیب کام کیا، گٹھلیاں اپنے سامنے نہیں رکھی، گٹھلیاں سلمان کے سامنے رکھتے گئے۔ ایک بار دیکھا سلمان نے، 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھا، پھر دائیں دیکھ رہے ہیں، پھر بائیں دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ مولا لوگ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو کہیں گے ساری کھجوریں سلمان کھا گیا، علی کو کچھ کھانے نہیں دیا، اور مولا اگر لوگوں نے دیکھ بھی لیا کہ آپ ایسے کام کر رہے ہیں، وہ بھی علی ابن ابی طالب، باب مدینۃ العلم، ایک سنجیدہ شخصیت۔ اچھا مولا اگر کوئی مذاق بھی کرے تو چھوٹے سے کرے، چلو آپ کسی چھوٹے سے مذاق کریں تو بات پھر بھی، لیکن لوگ کیا کہیں گے مولا عرب کے معاشرے میں؟ مولا آپ جوان ہیں، مجھے دیکھیے میں بوڑھا ہوں، کمر جھکی ہوئی ہے، داڑھی سفید ہے، لوگ کہیں گے کہ علی اپنے بڑے سے مذاق کر رہا ہے۔ تو مولا مسکرائے، فرمایا سلمان سفید داڑھی اور کالی ریش کو نہ دیکھ، جھکی ہوئی کمر اور علی کی سیدھی کمر کو نہ دیکھ۔ کہ یا علی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کہ سلمان کیا تو علی سے بڑا ہے عمر میں؟ کہ مولا ظاہری اعتبار سے تو میں بڑا ہوں، میری داڑھی سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، آپ ماشاءاللہ ینگ رشید ہیں۔ امام نے فرمایا سلمان تجھے یاد ہے تو نے اپنے باپ کو بڑا تنگ کیا تھا، تجھے گھر میں بند کر دیتا تھا، ایک دن تو گھر چھوڑ کے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ کہ یا علی ہاں یاد ہے، لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ سلمان یاد ہے تو بہت دور نکل گیا تھا جنگلوں میں، ہاں یاد ہے۔ کہ گھر کا راستہ بھول گیا تھا، کہاں یاد ہے۔ کہ 2-3 دن گزر گئے جنگلوں میں بھٹکتا رہا، یاد ہے، کہاں یاد ہے۔ کہ بھوک بھی لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی، یاد ہے، کہاں مولا یاد ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ سلمان یاد ہے اس بھرے جنگل میں ایک شیر نے تجھ پہ حملہ کرنا چاہا تھا، تجھے مارنا چاہتا تھا، تجھے کھانا چاہتا تھا، یاد ہے، کہاں یا علی یاد ہے۔ کہ سلمان کس نے بچایا تھا؟ کہا کہ علی ایک گھوڑے سوار آیا تھا، اس نے شیر کو بچھاڑا تھا اور مجھے بچایا تھا۔ کہ پھر اور کیا کیا تھا اس گھوڑے سوار نے؟ کہ مجھے بہت بھوک لگی تھی، اس نے ایک روٹی بھی مجھے دی۔ اور کیا کیا تھا؟ کہ مجھے بہت پیاس لگی تھی، اس نے مجھے پانی بھی پلایا تھا۔ امام نے کہا سلمان پھر تو نے کیا کیا تھا؟ کہ یا علی قرآن کا حکم بھی ہے اور آپ کا فرمان بھی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے۔ اسی جنگل میں ایک پھولوں کا باغ تھا، میں نے کچھ پھول توڑے تھے اور شکریہ کے لیے اس جوان کو عطا کیے تھے۔ امام فرماتے سلمان وہ پھول یاد ہیں؟ کہاں یا علی یاد ہیں۔ وہ پانی یاد ہے؟ علی زندگی گزر گئی آج تک ایسا پانی نہیں پیا۔ فرمایا اتنا کہنا تھا، علی نے وہی پھول نکالے۔ کہ سلمان یہ وہی پھول نہیں جو تم نے علی ابن ابی طالب کو دیے تھے۔ تو کہاں سلمان کی جوانی اور کہاں علی ابن ابی طالب؟ کہ جب جبرائیل بھی آتے ہیں نا تو رسول نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ جبرائیل جسے لوگ جوان کہہ کر خلافت نہیں دیں گے، کیا تو اس جوان کو جانتا ہے؟ تو تب وہ حدیث مشہور کہ فرماتا ہاں یا رسول اللہ جب میں پیدا ہوا تھا
تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ میں اس پریشانی کے عالم یہی کہہ رہا تھا، میں ہوں، تو ہے، انا انت انت۔ اس وقت اسی مشکل کشا نے آ کر میری مدد کی تھی کہ جبرائیل اپنے خدا سے ایسے بات نہیں کرتے، کہو انا عبد الذلیل انت رب الجلیل، میں عبد ذلیل ہوں تو رب جلیل۔ تو یہ نگاہ اگر مومن کی ہو کہ کسی بھی زمانے میں اللہ کے نمائندے ہماری مدد کر سکتے ہیں، اب وہ وجود چاہے جبرائیل کا وجود ہو، وہ وجود چاہے سلمان کا وجود ہو، وہ وجود چاہے 2021 میں کسی مومن اور متقی کا وجود ہو، لیکن اگر انسان کے وجود میں یہ ارادہ پختہ ہو کہ واقعاً مجھے اپنے اندر کو سدھارنا ہے اور بنانا ہے اور زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے اللہ نے کہی، اہل بیت نے کہی، جب یہ مصمم ارادہ ہوتا ہے تو اہل بیت کئی ذرائع سے اس انسان کی مدد کرتے ہیں۔ انگلینڈ کا ایک جوان رہنے والا، انگلینڈ کا جوان کہتا میں نے ارادہ کیا کہ میں نیک ہو جاؤں، وہاں پر لندن میں بیٹھے میں نے خواب میں ایک مولانا کو دیکھا جنہوں نے میں اشارہ کیا کہ قم آ جاؤ، کہ میں آج زندگی میں ایران نہیں گیا تھا، جب میں قم گیا میں نے لوگوں سے بہت پوچھا ایسا حلیہ، ایسا کوئی شخص وہاں پر ہے؟ کہتے جب قم میں گزر خان کی مسجد سے گزرا تو صبح کے وقت اسی کو میں نے خواب میں دیکھا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ سب نے کہا یہ آیت اللہ العظمہ بہجت ہے۔ خدا کی خوابوں میں جا کے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، لیکن وہ ظرف انسان کے اندر موجود ہو نا، یہ ظرف جب تک نہیں ہوگا، دیکھیے ہمارا وجود ہے، وجود ظرف ہے، یہ گلاس ہے، اس گلاس کے اندر پانی ہے، آب زمزم بھی ڈالو گلاس ظرف ہے، شراب بھی ڈالو گلاس ظرف ہے، برتن ہے، برتن میں جو بھی ڈالو وہ چلا جاتا ہے، لیکن پاک چیز اس گلاس میں ڈالنے کے لیے سب سے پہلے جو مجھے کام کرنا پڑے گا، اس گلاس کو پاک کرنا پڑے گا۔ جب تک میں گلاس کو پاک نہیں کروں گا یہ پانی پاک باقی نہیں رہے گا۔ ہاں اہل بیت پاک ہیں، ان کی ولایت پاک ہے، ان کی احادیث پاک ہیں، ان کا کردار پاک ہے۔ جو اہل بیت کو ماننے والا ان کی ولایت کو اپنے وجود ظرف میں ڈال رہا ہے، جب تک اس کا وجود پاک نہیں ہوگا تو ولایت کیا فائدہ دے گی مجھے؟ اس کا مطلب ہے میرا برتن نجس ہے لیکن میں اس برتن میں پاک چیزوں کو ڈالتا جا رہا ہوں۔ فرمایا پہلے سے وجود کو پاک کرو، پہلے سے وجود کی زمین کو پاک کرو۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے تزکیہ کیا، اپنے وجود کو پاک کیا۔ اتنی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، معراج السعادہ کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں، آپ لے سکتے ہیں اسی سولجر بازار سے، جامع السعادہ کا ترجمہ ہو سکا ہے۔ ایک ہی کتاب ہے جس انسان اپنے بچوں کو سکھائے کہ میرے لال تجھے اپنے وجود کو پاک کیسے کرنا ہے۔ ہاں مجلس میں آتے ہو، یہ گریہ جو اہل بیت پہ کرتے ہو، تزکیہ نفس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کسی زمین پر مجھے فصل اگانی ہے تو پہلے مجھے ہل چلانا ہے، اس کی سختی کو توڑنا ہے۔ جب سختی ٹوٹ جائے گی، اب ظاہر ہے آپ کو تو احساس نہیں ہو رہا لیکن گویا زمین کو چیرا جا رہا ہے، زمین کو پھاڑا جا رہا ہے، اتنے سخت ہتھیاروں سے اس سخت زمین کو چیر کے پھاڑ کے نرم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس وجود کو چیرا جاتا ہے، تجھے اپنی کثافتوں کو، نجاستوں کو، دنیا کی محبتوں کو پہلے ان کو کھولنا پڑتا ہے۔ کھولنے کے بعد معصومین فرماتا تبھی مجلس حسین نعمت ہے۔ جب مجلس میں آتے ہو، اب کوئی بیج بھی اگر زمین میں ڈالنا ہے تو ڈالنے سے پہلے اس میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ آقا حسین کا گریہ، سیدہ پہ گریہ، یہ دل کی زمین کو نرم کرتا ہے۔ اب اصل کام ہے مجلس کے بعد جو ہم نہیں کرتے، یعنی مجلس میں آئے، ہم نے اپنے وجود کو کرودا، یہ وجود نرم بھی ہو گیا، گریہ بھی کیا، دل نرم بھی ہو گیا۔ اب بہترین موقع ہے بیج ڈالنے کا، اب بہترین موقع ہے فصل کا۔ کیوں فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتا ہے۔ یا غیاث المستغیثین، کیا مطلب ہے؟ جب یہ دل ٹوٹ جاتا ہے، اب خدا کہتا ہے میرے بندے مجھے مانگ، میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں۔ دل جب قسی ہے خدا کچھ بھی نہیں دیتا۔ مجلس حسین میں تجھے بلایا جاتا ہے، دلوں کو نرم کروایا جاتا ہے، شب جمعہ دعائے کمیل پڑھ کے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے۔ اب اس میں بیج ڈالنے کی باری ہے۔ کون سا بیج ڈالوں؟ دیکھو تو صحیح تیرے وجود میں کون سے بیج نہیں ہیں، وہ ڈالو۔ نماز ایک بیج ہے، نماز تہجد ایک بیج ہے،
خمس ایک بیج ہے، جب یہ ڈالتے ہو تو پھر جا کے یہ پروان چڑھتا ہے۔ قرآن کی ایک مجھے آیت سب سے بڑی دلیل جو ہم صحابہ ہوں یا غیر صحابہ ہوں جس پر ہم دیتے ہیں، جو عدالت صحابہ کے عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کی ایک بھی آیت ہمیں لا کر دکھاؤ جو رضی اللہ عنہ رضوا عنہم کے قائل ہیں۔ یہ رضا و رضی اللہ عنہ کی آیتیں تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا بیک اینڈ اس کا فرنٹ نہیں پڑھتے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خدا کن سے راضی ہے؟ وہاں پر بھی خدا نے فرمایا جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا اور اپنے عمل پہ باقی رہے، اب خدا ان سے راضی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے ایمان لایا لیکن عمل صالح نہیں کیا، ایمان کی شرط ہے عمل صالح۔ جب عمل صالح کرو گے تو لہم جنات تجری من تحت الانہار، پھر ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں۔ لیکن ایمان لایا لیکن اس کے وجود میں عمل کا بیج نہیں ہے۔ اور بیج بھی کہاں ڈالا جاتا ہے؟ بیج زمین پہ ڈالا جاتا ہے۔ بیج اس زمین میں ڈالا جاتا ہے جس زمین میں صلاحیت ہو۔ دنیا کا مہنگے سے مہنگا ترین بیج خرید کے لاؤ لیکن اس کو لکڑی پہ رکھو، درخت نہیں بنے گا، پودا نہیں بنے گا۔ شیشے پہ رکھو، سونے پہ رکھو، چاندی پہ رکھو، ہیرے پہ رکھو، جواہرات پہ رکھو، لیکن ایک سمپل سا گندم کا بیج کبھی گندم کے شاخے میں نہیں بدل سکتا۔ اس کے لیے ایک زمین کا ہونا ضروری ہے، ایک تراب کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ زمین نہیں ہوگی تب تک یہ بیج اس زمین پہ اگے گا نہیں۔ رسول بیج دے رہے تھے لیکن زمینیں صحیح زمینیں نہیں تھیں۔ حسین بیج اطاعت اور معرفت دے رہے تھے لیکن شمر کی زمین وہ تھی نہیں جس میں حسین کے فرمان کا بیج اگ سکے۔ لیکن حر کی زمین تیار تھی۔ کب تیار ہوئی؟ جب حر نے اس زمین کو نرم کیا، جب حر نے اس زمین کو کھودا، تبھی فرماتے ہیں شب عاشور، حر کو ہدایت ملی عین شب عاشور پہ کہ جب حر کی بیٹی خیام حسینی سے ہو کر اپنے بابا کے خیمے میں جاتی تو وہاں پر ایک سوال کرتی اپنے باپ سے، کہتی بابا مجھے ایک گلاس پانی کا مل سکتا ہے؟ تو حر کہتے ہیں اتنا پانی ہے بیٹی، پانی پی لے۔ کہتی نہیں مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، کیونکہ بچے تھے نا، یہاں کے بچے وہاں کھیلتے تھے، خیموں میں جاتے تھے۔ کہا مجھے پانی اپنے لیے نہیں چاہیے۔ کس کے لیے پانی چاہیے؟ کہا مجھے پانی چاہیے سامنے والے خیموں میں ایک بچی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ظہر عاشور پیاس اس حد تک تھی کہ یہ کوزوں کی ٹھنڈک کو اپنے وجود سے لگاتے تھے کہ تھوڑی پیاس بجھ جائے۔ کا یہ کہنا تھا، یہاں پہ حر کا دل ٹوٹا، اب دل میں نرمی آئی۔ نمازی تھا، تہجد گزار تھا، لیکن تھوڑا سا راہ سے بھٹکا ہوا تھا۔ اب جب دل نرم ہوا تو حر نے سوچنا شروع کیا۔ بیسٹ کوالٹی ہے انسان کا سوچنا، کم از کم حاسبو قبل ان تحاسبو، اے انسان اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے۔ اے بزنس مین رات کو بیٹھ کر اپنی ڈائری کھول کے حساب کرتے ہو کہ آج سیلنگ کتنی ہوئی، آج فروخت کتنی ہوئی، آج کتنا پیسہ آیا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ مولا فرماتے ہیں یہ دنیا ہے، یہ عقل مندی ہے، تم حساب و کتاب کرتے ہو۔ یہ بہترین عقل مند انسان ہے جو اپنی روزمرہ زندگی کا حساب و کتاب کر رہا ہے، اس کے پاس عقل اقتصادی اکنومیکل عقل ہے۔ لیکن یہ بتا کیا تو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے اپنے 24 گھنٹے کا حساب کرتا ہے کہ کہیں تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں تم نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، کہیں تو فسق میں، کہیں تو فجور میں، کہیں تو مجرم تو نہیں بنا، کہیں تیرے وجود میں نفاق تو نہیں ہے؟ واللہ جب ہم علائم نفاق کو پڑھتے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ساری صفات تو ہمارے اندر ہیں، ہم نے کیوں صرف منافق اسے بنایا ہوا ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، جس نے ظاہراً کلمہ پڑھا لیکن دل میں اسلام نہیں تھا؟ ہمیں کیوں آج کے منافق نظر کیوں نہیں آتے؟ ہمیں کیوں یہ ایک نفاق اکبر ہے، ایک نفاق اصغر ہے؟ عجیب حدیث ہے رسول خدا کی، فرمایا اگر کوئی شخص انتظار کرے، آفیسر ہے، مالدار ہے، مولوی ہے، پیسے والا ہے، انجمن کا صدر ہے، کسی جماعت کا پریزیڈنٹ ہے، انتظار کرے کھڑا ہو کے کہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے یا جو وہ ینگ لڑکا ہے وہ آئے مجھے سلام کرے، میں نہ کروں کیونکہ میں بڑا ہوں۔ یعنی مولانا جیسے انٹر اور مولانا یہ کہے کہ اگلا بندہ یہ نیت ہو کہ وہ مجھے سلام کرے کیونکہ میں بڑا ہوں، میں سلام نہیں کروں گا۔ فرمایا ایسے بندے کے اندر اگر ایسی عادت ہے یہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق ہے۔ اگر لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو مطمئن، لیکن اگر اکیلا ہی میں نماز پڑھے
تو وہ نماز وہ نہ ہو جو لوگوں کے سامنے ہے، فرمایا منافق ہے۔ درجہ بندی ہے اسلام میں۔ خاتون رسول خدا کے پاس کھانا لاتی، یا رسول اللہ کھانا کھائیے، پاک ہے میرا کھانا، حلال ہے میرا کھانا۔ رسول اس کے کھانے کو دیکھتے ہیں، کہاں حلال تو ہے، کہا کیسے کمایا؟ کہا رسول اللہ 10 فروشی کرتی ہوں، بازاروں میں جاتی ہوں، اپنے ہاتھ سے کچھ چیزیں بناتی ہوں، بیچتی ہوں، وہاں سے رزق کماتی ہوں، اور آپ کے لیے میں نے کھانا بنایا ہے۔ اچھا تم نے محنت کر کے کمایا؟ ہاں محنت کر کے کمایا، چلو تمہارا کھانا حلال ہے۔ فرمایا یہ بتا، جب تو یہ چیزیں بیچ رہی تھی، جب اذان کی آواز آتی ہے، کیا تو اپنے کام کو بند کر کے مسجد میں جاتی تھی کہ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں بہت بزی تھی۔ میں نے کہا کہ اپنی چیزوں کو بیچنے کے بعد میں، ہاں کہا حلال ہے پر طیب نہیں ہے۔ کھانا حلال بھی ہونا چاہیے، طیب بھی ہونا چاہیے۔ مولانا میں جاب کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، تمہارا حلال رزق حلال کی تلاش میں ہو، لیکن سوال یہ ہے جب خدا بلاتا ہے تو نماز کے پیچھے جاتا ہے، کہ اگر جاتا ہے تو یہ طیب ہے۔ آخری منزل ہے طاہر۔ طاہر وہ ہوتا ہے جو نفس زکی ہو، جس نے اپنے وجود کو پاک کیا ہو، اب یہ رزق حلال کی تلاش میں بھی جائے اور وقت پر اللہ کی اطاعت بھی کرے، اب اس کا کھانا اور اس کی روزی حلال بھی ہے، طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔ اب یہ لقمے جب بچوں کے پیٹ میں جاتے ہیں، جس لقمے کا میں نے پورا اہتمام کر کے کمایا ہے، مجھے یہ پتا جب کمانے جا رہا تھا، ایک مرتبہ میں گھر سے آفس جا رہا ہوں لقمے حلال کے پیچھے، لیکن سوالی جب جا رہا تھا اس درمیان میری ایکٹیویٹیز کیا تھیں؟ 4 نامحرموں کو دیکھا، 4 نامحرموں سے باتیں کی، بیچ میں کسی کی غیبت کی، کسی کی تہمت ماری، 4 لوگوں کو لڑا دیا۔ رزق تو حلال ہے، لیکن یہ ساری ایکٹیویٹیز جو اس لقمے کے کمانے کے پیچھے انجام دے رہا ہوں، اس لقمے میں اثر رکھتی ہیں۔ اب جب یہ لقمہ اس بچے کے پیٹ میں جاتا ہے، تبھی فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دریا اور پانی پر اپنے گھر بنا رہے ہیں، کتنی بھی بڑی بلڈنگ اس دریا پہ بنا دے، لیکن آخر کار وہ بلڈنگ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ تو انسان قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے وجود کو مضبوط کرو، پھر اس وجود سے جو عمل آئے گا۔ اہل بیت بھی انسان کی مدد کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ صرف اشارہ دے رہا ہوں، آج میرے پاس وقت نہیں ہے، مارٹن روڈ ہمیں جانا ہے۔ یہ جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا 2 چیزوں میں، مثلا پوچھا جائے کسی جوان سے کہ زنا بڑا گناہ ہے یا نگاہ حرام، تو ہر مجمع میں بیٹھا وہ بندہ کہے گا مولانا زنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی نگاہ میں یہ چیز نہیں ہے، معصوم کی نگاہ میں یہ طرز فکر نہیں ہے، ان کی نگاہ میں ہر وہ چیز بڑی ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ اس کی دلیل دوں گا، اگر کوئی ایک مسکراہٹ، 1 سنگل اسمائل، کوئی خاتون کسی لڑکے کو ایک اسمائل دیتی ہے، مسکراتی ہے، اس سے پوچھا جائے تمہارا مسکرانا بڑا گناہ ہے یا گناہ اکبر جس کو زنا کہا جاتا ہے وہ بڑا گناہ ہے؟ کہ نہیں وہ بڑا گناہ ہے، میری مسکراہٹ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن خدا جب تاریخ کے واقعے سناتا ہے نا کہ دیکھو کبھی کبھی تمہاری ایک مسکراہٹ بندے کو علی کا قاتل بھی بنا دیتی ہے۔ ابن ملجم اور قطامہ کے درمیان کوئی ایسا تعلق بپا نہیں ہوا تھا کہ آپ کہیں وہ زناکار تھا، نہیں، حالت نماز میں قطامہ مسکرا رہی تھی اس کی طرف، اس مسکراہٹ نے ابن ملجم کے دل میں وہ شیطنت پیدا کی۔ تبھی فرما شیطان یہ تیر پھینکتا ہے، یہ جو اللہ نے تجھے باکسز دی ہیں، یہ کان، ایک آنکھیں، یہ ناک، یہ زبان، تجھے سوچنا ہے کہ میں ان کے اندر امپورٹ کیا کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ اندر پیٹ میں تو نہیں جاتی، ساری دماغ میں جاتی ہیں۔ جب دماغ میں جاتی ہیں تو دماغ کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں، جذبات پیدا ہوتے ہیں، پھر اس باڈی سے ایکشنز ریلیز ہوتے ہیں۔ تبھی فرمایا انسان خیال کرنا کہ تمہارے وجود کی جو کھڑکیاں ہیں یہاں سے ہر کوئی اندر نہ جائے۔ کیا فرمایا کہ جب نبی کے دروازوں پر جاؤ تو کیا کرو؟ دق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا کرو۔
شیطان کو بغیر کھٹکھٹانے کے اندر آنے کی اجازت نہ دو. جب کوئی چیز اس کان کے اندر جانا چاہتی ہے، آنکھوں کے اندر جانا چاہتی ہے، اس سے پوچھو کہ تم کون ہو؟ یہ دق الباب کرنے والا دشمن خدا ہے یا دشمن علی ہے یا اس کا دوست ہے؟ یہ چیزیں جب اجازت مانگ کر تمہارے وجود میں جائیں گی تب جا کے تمہارے وجود میں اثرات پڑتے. تو ایک نگاہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ایک مسکراہٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی ایک آنسو بھی انسان کو جنتی بنا دیتا ہے. آنسو تو آنسو ہے، میں ہر سال مجلس میں یہ کہتا ہوں، آنسو تو آنسو ہیں. گاڑی چور لے جائے اس پہ بھی رو، وہ بھی آنسو ہیں. بیٹا مر جائے اس پر بھی رو، وہ بھی آنسو ہیں. لیکن ان آنسوؤں کی نہ قیمت ہے نہ قدر ہے. لیکن ایک آنسو جب حسین اور سیدہ میں بہاتے ہو، فرمایا قیمت اتنی ہے کہ ملائک اس کے خریدار بن جاتے ہیں. چھٹے امام کی مصدقہ حدیث ہے، فرماتا ہے مومن جب بھی تو فرش عزا بچھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، تمہارے لیے دعا کرتی ہے، کیونکہ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو ان کو پسند ہے. تو انسان تو جو سوچنا پڑے گا، یہ زندگی محدود ہے. آج آپ یہاں ہیں، میں ممبر پر ہوں، اور کئی سالوں کے بعد ہم یہاں موجود نہیں ہوں گے. آج جو زمینوں کے اوپر ہیں کل وہ زمینوں کے نیچے ہوں گے. اسی لیے فرمایا کہ روز دعا کرو معکم فی الدنیا والآخرہ، اے خدا مجھے معیت اہل بیت عطا کر، دنیا میں بھی عطا کر، آخرت میں. معیت یعنی ساتھ رہنا، بالکل ان کے سائے میں رہو، ایسے رہو جیسے جناب سلمان فارسی رہے تھے. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو تم خدا کو ہم اہل بیت کا واسطہ لیتے ہو، لیکن جب ہم اہل بیت پہ مصائب آتے ہیں تو ہم خدا کو اپنی دادی زہرا کا واسطہ لیتے ہیں. آج وقت نہیں تھا لیکن اپنے بچوں کو، علامہ مظفر نے کتاب لکھی ہے السقیفہ، اسلام کی پہلی سازش، شاید اردو میں یہ نام ہو. بچوں کو پڑھائیے، ہسٹری بن کے پڑھائیے کہ تاریخ اسلام میں ہوا کیا تھا. کہ ایک کتاب اگر کوئی بغیر تعصب کے پڑھ لے تو مکتب اہل بیت میں آ جائے. مصدق حدیث فرماتے قیامت کے دن آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر دو. کبھی جملہ آیا نکسوا رؤوسکم، آنکھوں کو بند کرو، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو ادب سے جھکا دو. انبیاء کو آواز آئے گی، اولیاء کو آواز آئے گی، صلحاء کو آواز آئے گی، آنکھوں کو بند کر لو، سب آنکھوں کو بند کر لو، سب کے سب اپنے سروں کو جھکا دو. سر جھکائے جائیں گے. معصوم فرماتے ایک ناقہ آئے گا، ایک اونٹنی آئے گی. واللہ اس حدیث میں اونٹنی کے اوصاف پڑھو گے پریشان ہو جاؤ گے. کیسی اونٹنی پر سیدہ کو لایا جائے گا. سارے میدان محشر میں یہ بیوی اس اونٹنی پر بڑے عزت و جاہ و جلال سے آئیں گی. اس وقت امام فرماتے ہیں اللہ کی آواز آئے گی، جبرائیل کی نہیں، میکائیل کی نہیں، خود خدا کی آواز آئے گی کہ فاطمہ خدا تیری رضا پہ راضی ہے، بتا آج تجھے کیا چاہیے. سنو گے بی بی کیا بولتی ہیں؟ بولتی ہیں خدایا مجھے میرے چاہنے والوں کی شفاعت چاہیے. اتنی محبت سیدہ کریں، خدا پوچھے اور سیدہ یہ مانگے اے خدا مجھے میرے چاہنے والوں کی. اگلا جملہ بڑا عجیب، وَمُحِبِّ مُحِبِّینَ، صرف ان کی نہیں، کچھ ایسے تھے جو مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے پر میرے چاہنے والوں سے محبت کرتے تھے، مجھے ان کی بھی شفاعت چاہیے. شاید کوئی ایسا کرسچن ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو مکتب اہل بیت سے آشنا نہ ہو پر علی والے سے بے انتہا محبت کرتا ہو. یعنی اس کی شفاعت جس نے مجھ سے محبت کی اور اس کی شفاعت جس نے مجھ سے محبت کرنے والے سے محبت کی. اور فرمایا جنت میں سب سے پہلے جو خاتون جائیں گی
انبیاء سے پہلے، رسول سے پہلے، اولیاء سے پہلے وہ سیدۃ النساء العالمین جائیں گی، لیکن اس میدان حشر میں بیوی شکوے کریں گی، فرمایا ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالیں گی، کہیں گے خدایا اس امت سے پوچھ کے بتا کہ میرے حسین کا قصور کیا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں حسن کے جگر کے ٹکڑے نکالے گی، ایک ہاتھ اپنے پہلو پر ہوگا، خدا اس امت سے پوچھ کے بتا کہ زہرا کا قصور کیا تھا۔ چھٹے امام فرماتے جب دروازے پہ آگ لے کر آئے، بی بی اندر سے پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی مسلمانوں کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ یہ وہ دروازہ ہے جس میں میرے بابا آتے تھے سلامیاں دیتے تھے، کہ تم جانتے نہیں اس گھر میں ننھے سے بچے ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں جو دوش نبی پہ سوار ہوتے تھے۔ تو فاطمہ جو بھی ہو اگر علی نہیں آئے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں، کہ جب تک زہرا زندہ ہے کوئی علی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لیکن یہ جملہ آپ نے سنا نا کہ بیوی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کسی ڈاکٹر سے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کسی جوان خاتون کے بال اتنی جلدی سفید ہو جائیں؟ آج سائنس میں ثابت ہوا کہ ہاں اگر کوئی گہرا صدمہ پہنچے، اگر کوئی شدید تکلیف پہنچے، انسان کے لمحوں میں بال سفید ہو سکتے ہیں۔ تو کسی عالم سے پوچھا گیا وہ کون سا صدمہ تھا جس کی وجہ سے سیدہ کے بال سفید ہو گئے؟ کیا محسن سخت ہوئے وہ صدمہ تھا؟ کہ نہیں اس وجہ سے بال سفید نہیں ہوئے۔ کہ پہلو پہ دروازہ گرا اس وجہ سے بال سفید ہوئے؟ کہ نہیں اس وجہ سے نہیں ہوئے۔ کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں بنی اس وجہ سے؟ کہ نہیں اس وجہ سے بھی نہیں ہوئے۔ کہ پھر وہ کون سی مصیبت تھی جس کی وجہ سے زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے؟ فرمایا جب اس نے دربار میں 4 گھنٹے کھڑا رکھا، کھڑے رہنے میں بھی بالوں کو سفید، لیکن جب اس نے یہ بولا نا کہ زہرا تو سچ نہیں بول رہی، جس کی گواہی مباہلہ میں خدا قبول کرے، جب صدیقہ جس کی ذات میں سچائی تھی جب اس بیوی کو جھٹلایا گیا، کیسے ایک جملے نے سیدہ کے بالوں کو سفید کر دیا، دلوں کو کربلا اور مدینے لے جائے، پرسادے اپنے آقا حسین کو ان کی یتیمی کر۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پر۔ اللہ کسی بچے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ آقا امینی فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکل حسن پہ گزری، کیونکہ حسن بڑے تھے، ماں کے ساتھ دربار سے آ رہے تھے، وہ گلی جس میں ملعون سیدہ سے قوالہ چھینا تھا، مولا حسن نے جب مغیرہ کو دیکھا کہ مغیرہ یہ مت سمجھنا میں بھول گیا ہوں، جب تو نے میری ماں کو مارا تھا میں نے اماں کا خون گھر کی گلی میں دیکھا تھا، میں وہ منظر بھول
کسی ذاکر کے خواب میں امام حسن فرمایا ذاکر تم میرے اصلی مذاہب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں یہ پڑھتا ہوں وہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کہ یہ میرے مذاہب اور میرے اصل مذاہب نہیں ہے۔ مولا میں یہ پڑھتا ہوں آپ کو سفید کفن پہنایا تھا، لیکن جب جنازہ گھر واپس آیا زینب نے کہا حسین میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، ارے کفن خون سے رنگے کس نے کیا؟ فرمایا یہ میرے مذاہب ہیں لیکن میرے اصل مذاہب نہیں ہے۔ مولا آپ کے اصل مذاہب کہاں ہے؟ فرمایا میرے اصل مصیبت مدینے میں ہے، مدینے کی گلی میں ہے، ایک جلتا ہوا دروازہ اور میری اماں لہرا دروازے کے پیچھے۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں آج کے دروازے دو ہیں لیکن پہلے زمانے میں ایک ہی دروازہ ہوتا تھا۔ جب ظالم نے دروازے کو آگ لگائی ایک مرتبہ یہ ظالم آگے بڑھا وہ دروازے کو ٹھوکر مارے۔ جب یہ میرے امام بیان کر رہے تھے راوی کہتا ہے مولا اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے۔ کاموں میں جب دروازہ گرا میری دادی زہرا کا پہلو در کی وجہ سے زخمی نہیں ہوا تھا، آگ کی وجہ سے زخمی نہیں ہوا تھا۔ جیسے ظالم نے دروازہ گرایا اور اس لکڑی کے دروازے میں ایک لوہے کا کیلا تھا، جیسے یہ کیلا میری دادی کے پہلو میں لگا میری دادی زمین پہ گری، دادی نیچے ظالم دروازے سے گزرتے رہے، فریاد کرتی رہی فضا میرا محسن، وہ فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئے۔ فرمایا جب مصیبت بڑھی اس وقت زہرا نے مدد کے لیے فضا کو نہیں بلایا۔ حسن و حسین چھوٹے تھے بچوں کو آواز نہیں دی، علی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، جانتی تھی علی مجبور ہے۔ سنو گے چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ درد بھری آواز بیان کیا، او مہدی بیٹا جلدی آ کر اپنی ماں کا بدلہ لے لے۔ امام زمانہ کہاں ہو؟ اللہ جانے کب آؤ گے؟ وہ کب زینب کی لٹی ہوئی چادر کا بدلہ لو گے؟ اے خدا تجھے سیدہ کی مظلومیت کا باعث، تجھے سادات کی یتیمی کا باعث ہمارے مولا و امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو امام کے آبان و انسان میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے خدا دنیا اور آخرت میں جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما، تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کر لیتے۔ پروردگارہ حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔
السلام